अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शादी के दिन का खाना शरअन जायज़ है या नहीं? एडवोकेट फैज़ सैयद साहब की एक लेटेस्ट वीडियो की रोशनी में आइए इसका एक जायज़ा लेते हैं। एडवोकेट फैज़ सैयद साहब मोहताज तारुफ नहीं हैं। उनकी बेशुमार वीडियोस नौजवान नस्ल और बिलखुसूस एजुकेटेड इलाइट में बेपनाह पॉपुलर हैं। उनकी तकरीर का जो इस्लाही और तरबियती अंदाज़ है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। उन्होंने यूँ तो कई सोशल इश्यूज़ पर कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई है, लेकिन शादी के दिन के खाने के मामले में उनके वेग बयानात की वजह से न सिर्फ लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, बल्कि एक बिद्दत को करने के चोर दरवाजे भी खुल गए हैं। हमें फैज़ साहब के ना तो इल्म पर शक है, ना उनके खुलूस पर। वो जिस लिल्लाहियत के साथ दावत दीन में कई साल से लगे हुए हैं, हम उसकी बेइंतहा कदर करते हैं। हाँ, किसी मसले के इंटरप्रिटेशन या ताबीर में फ़र्क तो हो सकता है, जिसको सामने रखना हमारा मकसद है। इसीलिए फैज़ साहब से ये चंद रिक्वेस्ट हैं। आपने इसरार के साथ रिपीटेडली ये फरमाया है कि शादी के दिन का खाना सुन्नत से साबित नहीं है। ये भी बताया कि ये गैर कौम की नकल है, और हदीस भी पेश की कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल इख्तियार करेगा वो उसी में शुमार किया जाएगा। इतने बेहतरीन दलाइल से शादी के दिन का खाना हराम नहीं तो कम से कम मकरूह तो साबित हो ही जाता है, लेकिन आप ही कहते हैं कि इसको हराम नहीं कहा जा सकता, ये हलाल है। ये अजीब तज़ाद है। गोया ये कहना कि निकाह के साथ साथ 7 फेरे भी लगाना बिल्कुल गलत है, लेकिन इसे हराम नहीं कहा जा सकता। भाई, जब लोग हराम चीज़ को जायज़ करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई जवाज़ निकाल लेते हैं, तो बताइए, जब आपने एक चीज़ उनको हलाल करके दे दी तो फिर इसमें लाख बुराई से ही लोगों के लिए तो ये एक बेहतरीन बहाना मिल जाएगा। लोग चाहते यही हैं कि कोई उनको हराम और मकरू चीज़ों को हलाल करके दे दे, जबकि शादी के दिन का खाना खिलाफ सुन्नत होने के आपने खुद जो दलाइल दिए हैं उनमें खुद इसका हराम होना साबित हो रहा है। पहला सबूत तो आपने तशब्बुह का दे दिया है कि ये दूसरे कौमों की नकल है और उलमाए जमहूर के नज़दीक तशब्बुह हराम है। फिर दूसरा सबूत जो आपकी बातों में आता है वो है फितना और तबजीर। ये दोनों चीज़ें हराम हैं। जैसे कि आप ही ने फरमाया, इन्वर्टेड कामाज, लोग मामूली बात समझते हैं कि हम खिला दिए तो क्या होगा, ये कहते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे कि दूसरे लोग भी इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे, यानी बिदत शुरू हो जाएगी। इन्वर्टेड कामास क्लोज। क्या ये फितना नहीं है? क्या फितना हराम नहीं है? शादी के दिन का खाना हो या मंगनी या सांचक जुमागी वगैरह, ये सब इसराफ ही नहीं, तबजीर हैं। तबजीर यानी जिसकी ज़रूरत नहीं थी मगर ज़रूरत पैदा की गई, चाहे मजबूरी से हो चाहे खुशी से। और कुरान में तबजीर हराम है। इसके इर्तिकाब करने वाले को शैतान के भाई कहा गया है। सूरह बनी इसराइल आयत 26-27। क्योंकि सिर्फ एक आदमी करता है, लेकिन ये उसके पूरे ख़ानदान के लिए मॉडल बन जाता है, सबके लिए कंपल्शन बन जाता है। क्या ये फितना नहीं है? भाई, आप जानते हैं कि इस मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ 10 या 15% को छोड़कर, जो कि वाकई खुशी से लाखों रुपया ज़ाय कर सकते हैं, बाकी लोग कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है। ऐसे हालात में जब एक जिठानी की बेटी की शादी 10 लाख की होती है, तो दियोरानी और नंदें अपनी बेटियों की शादियों के लिए किस तरह अपने शौहरों की ज़िंदगी हराम कर डालती हैं और शौहरों को क्या क्या करने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। क्या ये फितना नहीं है? क्या कुरान में अलफितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, अलफितनतु अकबर मिनल क़त्ल नहीं आया है कि फितना क़त्ल से ज़्यादा शदीद गुनाह, फितना क़त्ल से ज़्यादा बड़ा गुनाह है? अब प्लीज़ ये मत बोलिए कि इन आयतों का पस मंज़र कुछ और है। इन आयतों का ये हिस्सा किसी मखसूस जिहाद या क़िताल से ही मखसूस नहीं है, बल्कि एक जनरल रूल के तौर पर नाजिल हुआ है। फिर आपने वलीमा और दूसरे रसूमात के बारे में तो बहुत शानदार मुताला पेश किया है, लेकिन शादी के दिन के खाने और इसमें शिरकत के बारे में आप इस कदर कंफ्यूज्ड हैं कि एक तरफ इन दावतों को डिफेंड भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें गलत भी कर रहे हैं। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस पूरी वीडियो में रिपीट हुए हैं बार बार। शादी के लिए ख़ास तौर से खाना करना ये सुन्नत से साबित नहीं, मतलब निकाह के दिन जो लड़की वालों के तरफ से होता है ये सुन्नत से साबित नहीं है। हालांकि सहाबा में मालदार सहाबा भी थे। जैसा मिसाल अगर दूं तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने एक मालदार सहाबी थे। ना उन्होंने अपनी बेटी आयशा रज़ी अल्लाह की निकाह पे कोई दावत की और ना ही उनकी विदायगी पे कोई दावत की। हालांकि आप उन सहाबा में से है जिन्होंने कई गुलामों को आज़ाद किया और ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए काफ़ी रकम दरकार होती थी। तो गोया आप मामूली या गरीब सहाबाओं में से नहीं थे। मामूली से मुराद पैसे के एतबार से सर याद रखें। तो आप कोई ऐसे सहाबा नहीं थे जो माली एतबार से जो है कमज़ोर थे। आप उन सहाबाओं में से थे जो ग़ुलाम आज़ाद करते थे, और ग़ुलाम आज़ाद करने वाला अपनी बेटी की निकाह की खुशी भी मना सकता था खाना खिला के। आपने नहीं किया, ना निकाह पे किया ना विदायगी पे हमको मिलता है। इसी तरह सहाबा में से कई सहाबा बड़े मालदार थे, माली बड़ी हैसियत रखते थे, उसके बावजूद भी उनमें से किसी ने भी माल खर्च करके निकाह का खाना अपनी बेटी का नहीं किया। तो पता चला लड़की के लिए खाना दुरुस्त नहीं। हाँ,
جو مجلس میں لوگ آ جاتے ہیں، کبھی کوئی مہمان وغیرہ باہر سے آ جائے، یہ لڑکی والے دور سے آپ کے پاس آتے ہیں، تو یہ تو بالکل عام بات ہے کہ مہمان کے اکرام کرنے میں یہ بھی شامل ہے، لیکن یہ شادی کا کھانا نہیں ہوگا، یہ وہ کھانا ہوگا کہ مہمان آپ کے گھر آئے ہیں، چونکہ وہ آپ کے گھر آئے ہیں اور وہ آپ کے لڑکے والے ہیں، لڑکا ہے، اس کے والد ہے، اس کے رشتہ دار ہے، دوسرے شہر سے آپ کے شہر نکاح کے لیے آئے، ظاہر سی بات ہے یہ تو تقاضا ہی ہوگا مہمان نوازی کا کہ کچھ کھلایا جائے، لیکن یہ شادی کا کھانا نہیں بولا جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس ایک اسپیشل اوکیجن ایونٹ، الگ کھانے تو چلتے ہی ہے، شادی کا کھانا بھی ہوتا ہے، تو یہ کسی صحابی نے نہیں کیا، حالانکہ صحابہ میں بہت زیادہ مالدار صحابہ بھی تھے، کسی مالدار صحابی نے اپنے بچوں کے نکاح میں کھانا کیا، ہم کو ایسا بالکل بھی نہیں ملتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس تو بہرحال ایک لمبی فہرست ہے اس کھانے کے لیے، کیا کیا بہرحال تیاری کی جاتی ہے، کیا کیا رسومات اور خرافات ہوتے ہیں، اور میں نے بتایا نا کتنے کھانوں سے شروعات ہو کے ولیمہ بھی اس میں ایک کھانا ہے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو، جو ابو داؤد کی روایت ہے، مستد احمد میں بھی حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں ہوگا۔ یہ حدیث کو آپ غور سے سنیے، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت کریں گا، جس قوم کے طریقے پہ چلیں گا وہ اسی میں ہوں گا، گویا جو جس طریقے پہ دنیا میں جائیں گا آخرت میں انہی کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں ہم اپنے شادیوں کو، اپنے بیاہ کو غیر سنت طریقے پہ کر کے، منمانی کر کے برباد کریں اور دوسری قوموں کی مشابہت کریں؟ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہم کہتے ہیں غیر مسنون دعوتیں ہیں، یہ وہ دعوتیں ہیں جو شادی میں ہم نے کریٹ کی سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہماری شادیوں میں برکت اور خیر اس کی چھن گئی ہے، چونکہ ہم ان شادیوں کو من مانے ڈھنگ سے کر رہے ہیں۔ تو معمولی سمجھتے ہیں میں کھلا دیا تو کیا ہوا، ارے پرابلم ہے، بہت سارے ایشوز کریٹ ہو جائیں گے، پھر تم ایک رسم کی بنیاد ڈالو گے، سارے لوگ پیچھے چلیں گے۔ اوائڈ کیجئے، میں پھر کہہ رہا ہوں حرام نہیں ہے لیکن اوائڈ کیجئے، ادھر کے اس سے بچیے، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ پھر ان دعوتوں میں خرچ ہوتا ہے، جو کچھ لٹایا جاتا ہے، جس کو کہیں گے ولیمے کو چھوڑ کر، اس کو تو بہرحال میں گن ہی نہیں سکتا ہوں، اتنے سارے جگہ بہرحال لٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی کی طرف سے نہ نکاح میں نہ رخصتی میں کوئی کھانا نہیں، یہ بات میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھ دی۔ ہاں یہ کھانا اگر کوئی کر دیتا ہے حلال ہے، ہم حرام کھانوں میں اس کا شمار نہیں کرتے، لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بہت سارے لوگوں پر بوجھ بنتا چلا جاتا ہے، اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے بچنا زیادہ خیر کا باعث ہے۔ اس چیز کو ہم بہرحال سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو ہے نکاح کے کھانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، مال خرچ کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں بہرحال کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار ولیمے کے کھانے پھیکے نظر آتے، شادیوں کھانے کے بنی ضرورت، اتنا اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اتنا بوجھ لڑکی والوں پہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ کھانے چمک جاتے ہیں اور ولیمہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کرنا ہے وہ مستحب ہے، وہ سنت ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ لڑکی کے کھانے بوجھ بن جاتے ہیں لڑکی والوں پر، بڑا مشقت کا باعث بن جاتے ہیں، بہت سارے بار لوگ مانگ مانگ کے پیسہ جمع کرتے ہیں اور اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں۔ تھوڑا اس پر ہم غور کریں، اللہ نے جس کو دے رکھا ہے وہ بھی احتیاط کرے۔ ابوبکر صدیق اور کئی صحابہ کو اللہ نے دے رکھا تھا، اس کے باوجود بھی اپنی لڑکی کا نہ شادی میں کھانا کیا، نہ وداعگی میں کھانا کیا، ہے نا، اور کئی صحابہ کے واقعات ملتے ہیں انہوں نے کوئی کھانا نہیں کیا، ولیمہ ہی صرف کیا کرتے تھے۔ ایک طرف آپ کے الفاظ ہیں کہ شادی میں صرف ایک دن کا کھانا یعنی ولیمہ ہے، لڑکی والوں سے کھانا لینا سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور ولیمہ پوری شادی کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شرعاً اکلوتی دعوت ہے۔ دوسری طرف آپ 2-3 بار دہراتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نکاح کا کھانا حلال ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریکمنڈ نہیں کر سکتے، اس سے لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے۔ بھائی یا تو شرعاً اور حلال حرام جیسے الفاظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، یا اگر کرتے تو پھر پورے مسئلے کا جائزہ لے کر ون ورڈ میں بتا دیتے کہ ایسی دعوت میں جانا جائز ہے یا نہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحب بھی نہیں ہے، اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، اگر کوئی خوشی سے بھی کھلائے تو اوائڈ کرنا بہتر ہے۔ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا وکیل دیکھا ہے جو بیک وقت پبلک پروسیکیوٹر بھی ہو اور ملزم کا بھی وکیل ہو؟ آپ نے اس ویڈیو میں یہی کیا ہے۔ آپ نے ان کھانوں کے خلاف یہ ثبوت دیا کہ امیر صحابہ جو غلاموں کو آزاد کرنے کی سخت رکھتے تھے کرتے تھے، انہوں نے نہ اپنی
نہ اپنے بچوں کی شادی میں لڑکی والوں سے کھانا لیا، نہ تو سینکڑوں لوگوں کو جمع کیا، حتیٰ کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کا امیر ترین صحابی کی مثال دی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی شادی میں نہیں بلایا۔ اس طرح آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ سنت رسول میں شادی کے کھانے کی کوئی روایت نہیں ہے، نہ تو سنت صحابہ سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے سیدھے یہ بدعت ہے۔ لیکن پھر آپ یو ٹرن لیتے ہیں اور آج کی شادی کے دن کی دعوتوں کو بدعت کے الزام سے بچانے کے لیے خود اپنے بیان سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی پھر بھی کھلائے تو اس کو شادی کا کھانا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ واہ! لڑکے والے دور سے، آپ کہتے ہیں کہ لڑکے والے دور سے آتے ہیں، ان کو ایک وقت کا کھانا کھلانا تو تقاضا ہے، اس طرح آپ اس کو مہمان کے اکرام کے طور پر جائز کر دیتے ہیں اور ایک شرعی دلیل بھی لاتے ہیں کہ مہمان نوازی اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے، لہٰذا یہ شادی کے دن کا کھانا نہیں کہلائے گا، اس کو شادی کے دن کا کھانا نہیں بولتے۔ یہ کہہ کر ایک بدعت کو آپ نے جائز کرنے کی پوری سفارش پیش کر دی، لیکن پھر آگے کے جملے میں پروزیکیوٹر بن کر یہ فرماتے ہیں کہ مگر میں بہرحال یہ کہوں گا کہ اس سسٹم کو ختم کرنے کی آپ کوشش کیجئے۔ بھائی فیض صاحب، آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کتنے بڑے چور دروازے کھول کر دے دیے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ پہلا چور دروازہ یہ ہے کہ اکرام مسلم کے حیلے سے ایسی خلاف سنت دعوت کو جائز کرنے کا آپ نے فتویٰ دے دیا۔ دیکھیے، یقیناً اکرام مسلم یا مہمان نوازی اسلامی اخلاق کی شان ہے، لیکن ہر جائز چیز ہر جگہ جائز نہیں ہوتی۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازمی ہے، ورنہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف درود کے بے پناہ فضائل بھی ہیں۔ اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے درود شریف پڑھ کر جانور ذبح کرنے کی ضد کی تو کیا آپ اسے جائز کر دیں گے؟ درود شریف کے فضائل لاکھ صحیح، لیکن اس کا محل ذبیحہ کے وقت نہیں ہے، ورنہ ذبیحہ ناجائز ہوگا۔ اسی طرح اکرام مسلم ایک عظیم سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں مہمان نوازی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن صرف ایک مثال لا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے لڑکی کی شادی پر ولیمہ سے پہلے ایک الگ سے دعوت لڑکی والوں سے لینے کی مثال قائم کی ہو۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص عید کی نماز سے قبل 2 رکعت نفل پڑھ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے روک دیا۔ اس نے کہا، آپ مجھے نماز سے روک رہے ہیں؟ میں کوئی برائی کا کام نہیں کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ رب العزت مجھے نماز کی سزا نہیں دے گا۔ حضرت علی کے جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو ایک بدعت کر رہا ہے، گویا تیرے پاس ایک ایسی نیکی کا علم ہے جس نیکی کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تھا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ یہ محمد عطا اللہ بندیالوی نے نظم البیان پیج 73 سے لیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اکرام مسلم سنت ہے، لیکن جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام مسلم عمل کر کے نہیں بتایا، وہاں پر کرنا یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ آج ہر آدمی مہمان نوازی ہی کا واسطہ دے کر شادی کے دن کے کھانے جائز کر چکا ہے۔ حیرت ہے کہ آج کے انسانوں کو اکرام مسلم معلوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، نہ کسی صحابی کو، نعوذ باللہ۔ بھائی غور کیجئے، حضرت فاطمہ کی شادی کتنی اہم شادی تھی، اس میں سارے مدینے کو بلانا کس قدر اہم اور امپورٹنٹ تھا۔ وہ ایک کروشل ٹائم تھا، اور حضرت فاطمہ کی شادی خاندان کی آخری شادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی کی شادی، اور کس سے شادی ہو رہی ہے؟ باب العلم حضرت علی سے۔ اور اس سے پہلے کہ 3 بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، اس وقت آپ کے حالات نہیں تھے، آپ نے کسی کو کھانا نہیں کھلایا، لیکن اس وقت آپ کھلا سکتے تھے۔ اب اس آخری شادی میں کم از کم ان ہجرت کرنے والوں کو بلا لیتے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلے آئے تھے، یا کم از کم پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر ان تمام مشرک عیسائی اور یہودی سرداروں کو بلا لیتے کہ جیسے کہ آج ہر پارٹی کے آدمی کو بلایا جاتا ہے، یا پھر کم از کم خاندان قریش کے سینئرز کو بلا لیتے، یا پھر کم از کم اوس و خزرج کے ان تمام لیڈروں کو بلا لیتے جنہوں نے آپ کو مدینہ میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے میں مدد دی۔ لیکن شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرام مسلم کا پتہ نہیں تھا، آج کے انسانوں کو ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی شادی میں ضرور لوگوں کو بلاتے، بلکہ حضرت علی کو بھی اکرام مسلم کا شاید شعور نہیں تھا، نعوذ باللہ، ورنہ وہ ایک بکری پر ولیمہ نہیں کرتے، پورے مدینے کو کھانا کھلانے کے لیے سینکڑوں بکریوں کو ذبح کر دیتے۔ بھائی لوگوں کو بلانا تو دور کی بات ہے، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ آج ان کا نکاح ہونے والا ہے، وہ تو بازار میں تھے جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے بلوا بھیجا۔ دیکھیے، اگر ہمارے علماء ان غیر اسلامی تقریبات جیسے منگنی، سانچک، شادی کے دن کا کھانا وغیرہ وغیرہ، ان دعوتوں میں جانے کے دروازے مکمل بند نہیں کریں گے اور شریعت کے صحیح منشا کو اگر وہ پیش نہیں کریں گے، تو قوم کا
करोड़ों रुपए का नुकसान, न सिर्फ ये नुकसान होगा बल्कि चंद सालों में ये कौम हरिजनों से भी बदतर माली और अखलाकी गिरावट का शिकार होती चली जाएगी। वैसे ही सारी कौम ड्राइवरों और वॉचमैनों की कौम बन चुकी है और मजीद तबाही के गढ़ों में गिरती चली जाएगी। इन दावतों के मामले में उलमा जो लीनियंसी बरत रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितनी सख्ती वो तलाक के अहकामात के बारे में दिखाकर पूरे हिंदुस्तान को सर पर उठा चुके हैं, इससे 100 गुना सख्ती आज निकाह के मामले में करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में तलाक सिर्फ 1% है, निकाह 99%। उलमा की इस गफलत की वजह से निकाह आज मुकम्मल कन्यादान बन चुका है। सारे अमीर अबू लहब और अबू जहल के तर्ज पर शादियां करके मिडिल क्लास और गरीब क्लास को बुरी तरह पीस रहे हैं। आप जानते हैं कि ये खाना साबित नहीं है सुन्नत से, और आपने खुद भी रिपीटेडली कहा है, मगर फिर भी आप इस वीडियो में बार बार ऐसा करने पर इसरार कर रहे हैं, दलाइल फराहम कर रहे हैं कि बिदअत नहीं तो ये बिदअत नहीं तो और क्या है। एक अहले हदीस आलिम से बिदअत के बारे में कहना सूरत को चिराग दिखाने के बराबर है। आप जानते हैं कि कोई तकरीर इन हदीस के बगैर शुरू नहीं होती कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला, मन अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, रवाहु मुस्लिम। के जो अमल हमारे तरीक़े पर ना हो वो मुकम्मल बातिल है। फैज़ साहब, आपने जो एक और चोर दरवाज़ा खोल कर दिया है वो ये है कि आप फरमाते हैं कि जो लोग शादी में आ जाते हैं उनकी मेहमान नवाजी करना इकराम मुस्लिम में शामिल है। ये बात बिल्कुल गलत है कि लोग आ जाते हैं। लोग हरगिज़ नहीं आते, लोग बुलाए जाते हैं। कितने लोग आएंगे ये पहले से तय किया जाता है। दुल्हा वाले जितने लोगों को खाना खिलाने का मुतालबा करें, उतने लोगों को अगर ना खिलाया जाए तो शादी मुमकिन नहीं है। आपका कहना ये बिल्कुल गैर सही और इलॉजिकल है कि ये शादी का खाना नहीं है, इसको शादी का खाना नहीं बोल सकते। जनाब, ये 100% शादी का खाना है। आपने खुद ही रॉ में ये तस्लीम कर लिया। आप ही के अल्फाज हैं इन्वर्टेड कामास के, हमारे पास स्पेशल इवेंट्स होते हैं, अलग खाने तो होते ही हैं, फिर शादी का खाना भी अलग होता है। दुल्हा वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर आपने मिसालें दी कि मर्सिडीज़ और हायोंडाई वालों के साथ अलग सलूक किया जाता है वगैरह वगैरह। इन्वर्टेड कामास क्लोज। फिर आप बताइए किस तरह आप कह सकते हैं कि ये शादी का खाना नहीं कहलाता। जनाब, दावतनामे घर घर जाकर पहुंचाए जाते हैं। दावतनामों में वाज़ेह अल्फाज में तनावुल ताम लिखा जाता है और लड़के वालों की तरफ से ये कहा जाता है कि जहेज़ नहीं दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन खाना स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अब आप डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि लोग आ जाते हैं, गोया वो इत्तेफाक से आ जाते हैं। जनाब, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई स्टेशन से अचानक भूखा आ जाए और आने के बाद पता चले कि आज ही निकाह है और उसको खाना खिलाना इस तरह एक्सेप्टेबल हो सकता है। या 10 शादियों में से अगर कोई एक आध शादी में लोग आ जाएं और खाना खिला दिया जाए तो ये तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आज तो 100 में 99% शादियों में खाना खिलाना तो लाजमी होता है। फिर मेज़बान का पहले से ही 500 और 1000 आदमियों का खाना तैयार करना इस बात का सबूत है कि पहले से पता होता है कि कितने लोग आएंगे, क्या पकाया जाएगा, और इस पकवान पर भी बार्गेनिंग होती है। आपने इन शादियों को खुशी से इजाज़त नहीं दी है, कराहियत के साथ ही दी है, लेकिन फिर भी इसको जायज़ कह देने से कितने बड़े हराम के दरवाजे खुल जाते हैं। गौर फरमाइए, जो आदमी 4-5 लाख का खाना देता है वो 1 लाख 2 लाख का पलंग बिस्तर फर्नीचर वगैरह भी देने पर मजबूर हो जाता है, हुंडा भी देने पर मजबूर होता है, मंगनी का खाना भी खिलाने पर मजबूर हो जाता है। क्या बताइए, ये जहेज़ जायज़ होता है? क्या ये रुश्वत नहीं है? क्या ये तब्ज़ीर नहीं है? क्या ये भीख नहीं है? क्या ये गैर मुस्लिमों की नकल नहीं है? ये सारी चीज़ें तो इस्लाम में हराम है। लेकिन जब सारे इकराम मुस्लिम के नाम पर ये चीज़ें जायज़ हुई हैं तो फिर आप 1000 से लेकर 1 करोड़ का भी ये अगर हो तो आप इसको लिमिट नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते। लोग चाहते यही हैं कि 90% लोग जिनकी कमाई भी जायज़ नहीं होती उन्हें दौलत लुटाने का बहाना हाथ आए। लेकिन आपने क्या सोचा कि जिन लड़कियों के बाप होते ही नहीं या उन इस्तात नहीं रखते वो लड़कियां क्या करती हैं, आपको मालूम है। इसलिए हम पर लाजमी है कि हम लोगों को सुन्नत के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने का पाबंद करें, ना कि सुन्नतों को लोगों की सहूलत के लिए एडजस्ट करके दें। एक सच्चे मुसलमान की शादी सिर्फ वो शादी है जिसकी बातचीत के एजेंडे में स्ट्रिक्टली ये तय हो कि निकाह मस्जिद में होगा या फिर घर पर होगा, मेहर नक़द अदा किया जाएगा और वलीमा इंतहाई सादा होगा। वो लोग झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं कि हमने लड़की वालों को मना किया था लेकिन उन लोगों ने खाने के लिए या जहेज़ के लिए इसरार किया। ये चीज़ बातचीत के वक्त अगर वो तय कर लेते तो ये झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर शादी के दिन यानी निकाह के लिए औरतों को जमा करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये मर्दों की तकरीब है। सिर्फ मर्द जमा हों और निकाह के बाद खुद रुखसत हो जाएं, वलीमे में औरतों के साथ तशरीफ़ लाएं।
اگر ان کو دعوت دی گئی ہے، کیونکہ شریعت چاہتی ہے کہ لڑکی کے باپ کے سر پر بوجھ نہ ہو۔ اسلام میں لڑکی کی شادی 0 بجٹ کی شادی ہے۔ اسلام نے امیروں کو فضول خرچی کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا، ورنہ امیر و غریب میں جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے سنت میں شادی کے دن کا کھانا ہم کو ہرگز نہیں ملتا، اور نہ تو ایسی چیز ملتی ہے کہ دولہے والوں نے اپنے لوگوں کو بلا کر الگ کھلایا اور دلہن والوں نے اپنے لوگوں کو بلا کر الگ کھلا لیا، ایک نہ شد دو شد، دو شادی خانے لے کر اس کی جو فضول خرچی ہے، یہ صحابہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو کہیں نہیں ملتا۔ لیکن آپ نے نہ صرف ان چیزوں کا جواز پیدا کر دیا بلکہ انکریج کیا ہے۔ آپ کے الفاظ ہیں انورٹڈ کاماز، آپ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کیجئے کہ اگر آپ کھلا رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو کھلا لیجئے، ہم احتیاطاً نہیں آئیں گے، مگر یہ حرام نہیں ہے۔ اور اگر وہ کھلانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے لڑکے والوں کو بلانا چاہیے، کیونکہ وہ مہمان ہے۔ انورٹڈ کاماز کلوز۔ آپ خود ہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیجئے، اور پھر آپ ہی ایسی دعوتوں کو کس طرح کرنا ہے یہ سجیشنز بھی دے رہے ہیں۔ کیا یہ ایک انتہائی کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کی علامت نہیں ہے؟ آخری میں آپ نے نہ صرف عام لوگوں کے لیے بلکہ علماء اور مشائخین کے لیے بھی ایسے شادی کے کھانوں میں بلا جھجک شریک ہونے کا جور دروازہ کھول کر دے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ بذات خود تو ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں اس مقصد سے کہ ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ اگلی شادی وہ سنت کے مطابق کریں۔ یہ ایک انتہائی کمزور دلیل ہے۔ شرابی کو سمجھانے کے لیے شراب خانے جا کر اس کے ساتھ 1-2 گھونٹ پی کر سمجھانا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کیا کبھی کوئی ایسے شخص کو دیکھا جس نے بڑی لڑکی کی شادی پر تو خوب کھانا کھلایا لیکن دوسری تیسری لڑکی کی شادی کے وقت کچھ نہیں کھلایا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا چلیے مان لیا کہ آپ نے شادی میں جا کر نصیحت کی اور 2-4 لوگوں کو سمجھایا اور احتیاطاً وہاں پر آپ نے کھانا بھی نہیں کیا، ہم مان لیتے ہیں کہ آپ صرف مبارکباد دے کر چلے آئے، لیکن یہ دیکھیے کہ اگر وہاں 500 مہمان ہیں، آپ نے جا کر صرف 5-10 کو سمجھایا، لیکن جو 490 مہمانوں نے آپ کو دور سے دیکھا ان کو آپ نے کیا میسیج دیا؟ آپ نے ان کو بہت کلیئر کٹ یہ میسیج دے دیا کہ شادی کے دن کے کھانے میں جب فیض سید جیسے عالم شریک ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارا شریک ہونا تو بالکل جائز ہے۔ اس طرح خلاف سنت تقریب کو آپ نے وہاں پر جانے کا ایک لائسنس عطا کر دیا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت میں جانے کو ریکمنڈ نہیں کیا جا سکتا، یہ سیلف کریٹڈ یعنی بدعت ہے، اسے لوگوں پر برڈن پڑتا ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہی صحیح ہے۔ اور پھر دوسری طرف آپ ہی یہ جواز نکال کر دے رہے ہیں کہ وہاں میزبان کو سمجھانے کی خاطر جایا جا سکتا ہے اور نہیں جانے سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اسی موضوع پر آپ کی جو دوسری ویڈیوز ہیں ان سے ہم نے یہ شارٹ کلپنگز نکالی ہیں، ان کو آپ بار بار سنیے گا۔ اس میں آپ کے کنفیوزڈ مائنڈڈ ہونے کی انتہا ہے۔ حلال و حرام کا سبجیکٹ چونکہ علماء کا ہے، اس لیے ہم ایک مشورہ یہ دینا چاہیں گے کہ اس معاملے میں بولنے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکی کا کھانا کرنا، شادی کا کھانا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ پہلی چیز یہ سنت سے ثابت نہیں۔ کوئی شخص اگر اس کو بائیک آؤٹ کرتا ہے، اس میں نہیں جاتا ہے، اس سے رکتا ہے تو ایک اچھی چیز ہے۔ ایسی تحریک ہے تو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ یہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن دوسرے پہلو سے یہ کھانا حرام کھانوں میں شامل نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ دونوں باتیں ایک ساتھ، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بالکل طے شدہ بات ہے، اور بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ اتنا بھی بوجھ لڑکی پہ نہ آئے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حرام کھانوں میں نہیں ہے، یہ جائز ہے، حلال ہے، تو لہٰذا کھایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم بولے نہیں یہ کھانا حرام ہے تو سنت سے لڑکی کا ثابت نہیں، تو پھر سارے وہ کھانے جو سنت سے ثابت نہیں وہ سب حرام ہو جائیں گے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کسی نے گاڑی لیا، ہم کیا بولتے ہیں اس کو؟ چلو کچھ کھلاؤ، تو آپ بولنا پڑے گا سنت میں ہے کیا اونٹ لیے تو کسی نے کھلایا تو صحابی نے، پرابلم کیا ہو جائیں گا؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ حلال کھانوں میں ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے کہ شادی میں خاص کیا جائے، لیکن کھانا حلال ہے۔ اگر کسی کو اولاد پیدا ہوئی تو لوگ بولتے خوشی میں کچھ کھلاؤ، بول سکتے پھر نہیں بول سکتے، خوشی ہوئی تو مٹھائی بانٹتے نہیں کر سکتے، عید کے دن میٹھا بناتے، سمجھ رہے آپ؟ سیوئیاں خاص طور سے اور شیرخرما ہمارے علاقے میں کو پوچھیں سنت ثابت ہے کیا نہیں؟ یاد رکھیے کھانے پینوں میں جو حرام ہے بتا دیا گیا، باقی سب حلال، لہٰذا یہ سنت تو نہیں ہے۔ میں خود کہتا ہوں کہ اس کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، حالانکہ میں خود بائیک آؤٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں سپورٹ کرتا ہوں ساری تاریخ میں، کیونکہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے اپنی جگہ بتانے کے لیے کہ حلال ہے، لیکن اگر کوئی یہ چاہ رہا کہ اتنا بوجھ بھی لڑکی پہ نہ آئے، بہت اچھی بات ہے۔ نکاح سے قبل منگنی کی رسم کرنا یہ شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیے۔ منگنی کی رسم کرتے ہیں نا، منگنی کی رسم سے مراد یہ ہو سکتا ہے تاریخ کا رسم کے نام سے جو ہوتا، یا فلانے کا رسم، اس کا رسم، اس کتنے رسم کرتے ہیں نا کہ شادی تو ایک طرف ہو جاتی، صرف رسمیں چلتے رہتے، 4 6 8 سال تک رسمیں چلتے پھر شادی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک۔ تو یہ رسومات تمام حرام، خرافات اور بدعت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح
لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے پاس، لڑکی والوں کا لڑکے والوں کے پاس، وہ بدی کی رسم بولتے ہیں، وہ کچھ تو بھی اٹھا کر یہ سامان وہاں جاتا ہے، وہ سامان یہاں آتا ہے، ان کے توال وہاں، ان کے توال یہاں، ان کی چادریں وہاں، ان کی چادریں یہاں، ان کی چپلیں وہاں، ان کی چپلیں یہاں، ان کے پاؤڈر لپسٹک، ان کے پاؤڈر لپسٹک، سب آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ اب تو دونوں کا سب کچھ آ رہا ہے نا، صرف عورتوں کا نہیں، مردوں کے بھی لپسٹک آتے ہیں، پاؤڈر آتے ہیں، کریمس آتے ہیں، تو دونوں ٹرانسفر کرتے ہیں ایک دوسرے کو شادی میں، ہمارے پاس سے اتنا، تمہارے پاس سے کیا رہا، اور یہ دکھاوے کے لیے ہوتا، پنیاں ونیاں چڑھا کے خوبصورت کر کے، کیا ہے یہ سب، تو یہ رسومات حرام ہیں۔ اسی طرح منگنی کے بعد لڑکے کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانا یا سونے کی دیگر چیزیں پہنانا، یہ شریعت نے یاد رکھی حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے مہندی اور ہلدی کے رسومات کرنا، یہ بھی شریعت حرام ہے۔ مہندی کرتے ہیں کچھ لوگ، مہندی لگا سکتی ہے عورتیں کو بعد، لیکن اجتماعیت سے جمع ہونا، شادی کے 3 دن پہلے جمع ہونا، پھر سب نے ہرے کلر کا لباس پہن کے آنا اور پھر سب مل کر مہندیاں لگائیں گے، کتنے فتنے فساد ہو سب کو بتائے۔ دوسرا سوال کیسا تھا، جب وہ کھانے کے لیے آتے لوگ تحفے لاتے ہیں، تو دیکھیے تحفے دینا لینا سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے تحفے لینا دینا، آپ کو تحفے دیے گئے، آپ نے قبول کیے، آپ نے صحابہ سے قبول کیا، آپ نے غیر مسلموں کے تحفے بھی قبول کیے، غیر مسلموں کی بھی، جو مسلمان نہیں تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، سلاطین ہوتے تھے، وہ بھیجتے تھے کچھ نہ کچھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا تحفے لینا دینا سنت ہے۔ لہذا شادی کے وقت بھی لوگ تحفے دیتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے وقت کے تحفے رسماً دیے جاتے ہیں، اچھا لگے گا کہ ان کے پاس کھانا کھا رہے اور ایسی کھا رہے، کچھ تو کچھ دینا ہے، تو کچھ لوگ تو حتیٰ یہ کرتے کہ خالی لفافہ دے کے آتے ہاتھ میں، اندر جا کے سب کو دکھنا پڑتا، دعوت میں آئے تو کچھ دے کے جا رہے، خالی لفافہ دے کے جاتے، معلوم آپ کیوں؟ تو کیا بولیں گے وہ بغیر کچھ دیے کے گئے، سمجھ رہے بات کو؟ ایسا بھی ہوتا میں نے دیکھا۔ لہٰذا میرے بھائی تحفے دینا ہے تو اخلاص کے ساتھ دو، اس نیت سے دو کہ اللہ یہ تحفوں سے محبت بڑھیں گی، مجھے اجر ملیں گا، اس نیت سے نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے، کھانا کھا کے چلے کچھ دینے تو آپ تحفہ دے کر خاموخواہ تحفہ دے۔ لیکن یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ رخو میں کچھ لوگ دے تحفے ہم قبول نہیں کریں گے، یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا، یہ بھی زیادتی ہو جا رہی، تھوڑا شدت پسندی ہو جا رہی کہ تحفے آپ قبول نہیں کریں گے بولے تو تحفے تو سنت ہے لینا دینا۔ ہاں تحفے اگر آپ کے سماج میں اتنی بری شکل اختیار کر چکے ہیں کہ لوگ سمجھتے تحفہ نہیں دے تو دعوت میں نہیں آنا، پھر آپ ضرور لکھ کر بھیجیے کہ ہم تحفے قبول نہیں کریں گے، تاکہ ہر کوئی پھر آپ کی دعوت میں آئے۔ کچھ علاقوں میں نے دیکھا یہ حال ہے کہ تحفہ اگر نہیں لائے، مطلب آنے والا بھی لاتا اور جب آپ اندر جاتے ہیں شادی میں تو آپ کو بھی اڑاتے کچھ تو بھی، چادر، ٹوال، چھوٹا سا مفلر، چھوٹی دستی، کبھی کبھار اور کچھ تو بھی ایسے چھوٹا کچھ پیکٹ میں رکھ کے دیتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتا ہے پھر کچھ تو بھی اس سے بڑا لے کے آتا ہے، اس کے برابر لاتا ہے۔ تو اگر ایسا علاقہ ہے جہاں یہ ایسا بن چکا ہے کہ تحفے نہیں لائے تو شادی میں نہیں آنا تم، تو وہاں پھر ضرور لکھیے آپ ہم اپنی شادی میں تحفے نہیں لیں گے، حالانکہ تحفے لینا دینا سنت ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن ابھی ہم نہیں دیں گے کہ رسم کو توڑنے کے لیے۔ تو یہ ڈیپینڈ ہے آپ کس ماحول علاقے میں، ایک رسم کو توڑنے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن تحفے لینا جو سنت ہے، شادی کی خوشی ہوتی ہے تو دے دے خوشی سے، اس میں کوئی قباحت ہو انشاءاللہ اس کوئی برائی نہیں۔ ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا بائیکاٹ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، میں بھی اس کی سپورٹ کرتا ہوں، پھر دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، یہ کھانا کھایا جا سکتا ہے، میں بائیکاٹ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں وہ بالکل بے وقوف ہیں۔ اور پھر آپ کی بات کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ سنت کے خلاف کرنے والے کا ساتھ تو دیں گے، اس کی دعوت قبول کریں گے، وہاں جا کر کھانا کھائیں گے، اور سنت کو قائم کرنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے، صرف بائیکاٹ کی زبانی سپورٹ کریں گے۔ آپ بائیکاٹ کرنے والے کی سپورٹ میں بھی ہیں اور ایسی دعوتوں میں شرکت بھی جائز سمجھتے ہیں، تو آپ ہیں کس طرف؟ دونوں کو ایک ساتھ انکریج کرنا، دونوں کو صحیح کہنا، کیا اس عمل کو کیا کہتے ہیں آپ خود بتائیے گا۔ پھر آپ نے دیکھیے دوسری کلپنگ میں آپ نے منگنی، سانچک یا جماگی وغیرہ کے کھانے کو تو راز حرام قرار دے دیا کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں، لیکن شادی کے دن کا کھانا جو اصل فساد ہے، سارے فتنے کی جڑ ہے، جس میں لوگوں کے گھر بک رہے ہیں، لڑکی کے بھائیوں کا سارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، آپ اس شادی کے دن کے کھانے کو اس لیے حلال کہتے ہیں کہ لوگ نئی گاڑی لینے پر بھی کھانا کھلاتے ہیں، بچہ پیدا ہونے پر بھی کھانا کھلاتے ہیں، عید کے موقع پر بھی خوشی میں شیرخرما یا سویاں کھلاتے ہیں، لہٰذا شادی کے دن کے کھانا اور گاڑی لینے پر، بچہ ہونے پر اور عید کے دن شیرخرما سویاں کھلانے پر یہ سارے کے سارے برابر ہو گئے۔ واہ، کیا یہ مثال ایک بچکانی مثال نہیں ہے؟ کیا آپ نے آج تک دیکھا کہ کسی نے کار لے کر شادی خانہ لیا اور لاکھوں روپے خرچہ کر کے دعوت کی؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بچہ ہوا تو کسی نے قرض لیا اور چندے کر کے 500 1000 آدمیوں کو کھانا کھلایا؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ عید کی خوشی کے موقع پر بلا کے رخے دے کر کسی کو 500 آدمیوں کو بلاتے ہیں اور عید کی سویاں کھلاتے ہیں اور کیا شادیاں دعوت نامے تقسیم کیے جاتے ہیں؟
بھائی، شادی کے دن کا کھانا اس دور کا وہ حرام ہے، وہ بھیک ہے، وہ غیر مسلموں کی نقل ہے، وہ تبذیر ہے اور وہ رشوت ہے جو 90% کیسز میں اگر لڑکے والوں کو پتہ چل جائے کہ لڑکی والے کھانا نہیں کھلائیں گے تو شادی ہرگز نہیں کرتے. تو کیا یہ ایک سوشل بلیک میل نہیں ہے؟ پھر اب ایک دوسری جگہ آپ فرما رہے ہیں کہ تحفہ دینا بالکل سنت ہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے تحفوں کی مثالیں پیش کر دیں، اور یہاں تک فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے بھی تحفے پیش کرتے تھے اور غیر مسلموں کو بھی تحفہ دیتے تھے. پھر آپ ہی خود ان تحفوں کے بارے میں اپنی ہی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جہیز مانگ کر لیا جاتا ہے. 2-3 پروگرام یعنی میٹنگز ہوتے ہیں، شادی میں جو دینا ہے لینا ہے یہ پورا طے کیا جاتا ہے. تو اب آپ ہی بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفوں میں اور یہ شادی کے تحفوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے سنت کے تحفوں کو جواز کے طور پر پیش کر کے یہ شادی کے تحفوں کو کیسے جائز کر دیا؟ شادی میں جو تحفے دیے جاتے ہیں اور سسرا جو دیتا ہے، جس کو جہیز یا جوڑا یا ہنڈا کہتے ہیں، وہ تو راست ایک سوشل بلیک میل کی وجہ سے ہے. اگر وہ تحفہ نہیں دیتا ہے تو اس کی بیٹی کی شادی ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر جو لوگ مہمان اور رشتہ دار تحفے دیتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنے پچھلے حساب کو برابر کرنے کے لیے دیتے ہیں. ان کے دل میں تحفہ دینے کی نیت نہیں ہوتی، نیکی کمانے کی نیت نہیں ہوتی، یا سنت پر چلنے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ جٹھانی کو خوف ہوتا ہے ننند کیا کہے گی، دیورانی کیا کہے گی، بھائی کو خوف ہوتا ہے یا دوستوں کو خوف ہوتا ہے کہ اس نے ہماری فلاں شادی میں اتنا تحفہ دیا تھا، اگر ہم نہیں دیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ جو فخر و مباحت کا کمپٹیشن ہے، ان تحفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفوں کے برابر کر دینا اور جائز کر دینا، یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے. ایسے تحفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفے دیتے ہیں ان سے جواز نکال کر ان کو جائز کرنا تو دراصل عام مولویوں کی طرح ایک چور دروازہ کھول کر دینا ہے. مرد بھی بکتے ہیں جہیز کے لیے. آج کی شادیوں کا بائیکاٹ سب سے بڑا جہاد اور نکاح یا وواہ، اس میں تفصیل کے ساتھ مکمل حوالے موجود ہیں. یہاں پر میں صرف اشارے کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ کرام اور اسلاف ایسی خلاف سنت تقریبات میں کس طرح جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے. ذرا غور سے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر میں دعوت تھی، وہاں پر پردے پر تصویریں دیکھ کر خود بائیکاٹ کیا اور دہلی سے واپس چلے گئے. ابو وائل رضی اللہ عنہ ایک دعوت ولیمہ میں گئے، وہاں گانا بجانا دیکھ کر فوری واپس پلٹے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دعوت میں بیجا ڈیکوریشن دیکھ کر ساتھیوں سے کہا کہ یہ ڈیکوریشن والے پردے پھاڑ دو، اور واپس چلے آئے. ابو ایوب انصاری بھی ایک صحابی سالم بن عبداللہ کے گھر دعوت پر گئے اور وہاں بھی غیر ضروری ڈیکوریشن دیکھ کر ملامت کی اور واپس آ گئے. عثمان بن العاص، ہاں یہ واقعہ غور سے سنیے، آج کے دور پہ اپلائی ہوتا ہے. حضرت عثمان بن العاص کو ایک ختنہ کی دعوت پر بلایا گیا. انہوں نے یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو کوئی ایسی دعوت ہوتی تھی اور نہ ہمیں بلایا جاتا تھا. وہ ہرگز وہاں پر نہیں گئے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے ایک دعوت میں دیکھا کہ کرسیوں پر چاندی کے ورق چڑھائے گئے ہیں. یہ دیکھ کر انہوں نے میزبان کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور واپس چلے آئے. ایسے کئی واقعات کوٹ کیے جا سکتے ہیں. یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ. اس طریقے کو آج کے دور میں اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی دعوت نامہ لے کر آئے تو اسی کے منہ پر اس وقت کہہ دیا جائے کہ ہم ایسی شادی میں نہیں آئیں گے جو ہمارے نبی کے طریقے پر نہ ہو. اس طرح ڈائریکٹ کہنے سے اور اسی وقت کہنے سے سننے والے کے دل پر جو اثر ہوگا، جو چوٹ لگے گی، اس کو وہ آئندہ دعوت میں یاد رکھے گا. ورنہ اگر آپ اس کی دعوت میں جائیں گے، کھائیں گے اور اس کے بعد پیار سے سمجھائیں گے تو وہ ڈھیٹ ہو جائے گا، مسکرا کر سن لے گا اور سر ہلا دے گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر اثر ہو گیا اور وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا. جی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جب ایک دعوت سنت ہی نہیں جسے آپ نے خود تسلیم کیا، بار بار تسلیم کیا، پھر اس میں شریک ہونا بالکل غلط ہے، بلکہ گمراہی ہے. اچھا چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہم کتابوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. فتاوی نظیریہ یا فتاوی عالمگیریہ وغیرہ کی روشنی میں منگنی یا شادی کا کھانا، جہیز وغیرہ اگر خوشی سے دیے جائیں تو جائز بھی ہے، لیکن کتابیں اور فتاوی کیا کہتے ہیں اس سے قطع نظر کر تھوڑی دیر کے لیے خلفائے راشدین کا بدلتے ہوئے حالات میں شریعت کو اپلائی کرنے کا کیا منہج تھا، پہلے اس پر غور کیجئے. آج ہم کو خلفائے راشدین کے اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ کتابوں اور پرانے فتاووں کو. دیکھیے، زکوٰۃ نہیں دینے والے کے لیے قرآن یا حدیث میں کوئی سزا نہیں ملتی، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ چاہے میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں اکیلا جہاد کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے. بعد میں آپ کی دنیا سے گزرنے کے بعد لوگوں نے اس پیڑ کے اطراف جمع ہونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پیڑ ہی کٹوا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں پانی کا ایک پیالہ اونڈیلا تھا جس میں کنواں پانی سے بھر گیا تھا. آپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد لوگ اس کنویں پر جمع ہونے لگے تھے. حضرت عمر نے اس کنویں کو بند کروا دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا یعنی بلڈ منی 10 اونٹ مقرر کر دی تھی. حضرت عمر نے انفلیشن کی وجہ سے سزا کو بڑھا کر 12 اونٹ کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی مقرر کر دی تھی، لیکن حضرت عمر نے حالات کے پیش نظر اس سزا کو روک دیا. اور بھی ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں خلفائے راشدین سے ملتی ہیں کہ سوائے نص قرآنی کے کئی احکامات کو انہوں نے حالات کے مجبوری کی وجہ سے تبدیل کر دیا. دین کو فقہ کا پابند نہیں بنایا بلکہ فقہ کو دین کے اصل منشا کا پابند بنایا. روایت میں تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث یا فقہ کو لکھنے سے بھی سخت منع کر دیا تھا، بلکہ جلا دیا تھا کہ کہیں لوگ اسے قرآن سے خلط ملط نہ کر لیں. لیکن ائمہ کرام اور محدثین کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ اجتہاد کیا، اور اس کام کا اگر وہ آغاز نہ کرتے تو جو دین آج مکمل عملی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ دین ہرگز نہیں ہوتا. آج ویسی سوچ کی ضرورت ہے، آج ویسے اجتہاد کی ضرورت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے مسائل کی کتابوں سے نہیں بلکہ مسائل کے پیچھے چھپے اصل دین کے مقصد کو سامنے رکھ کر خلفائے راشدین کی طرح ایک اجتہادی فیصلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے کہ اوپر کی مثالوں سے واضح ثبوت موجود ہے. آج کی شادیاں، منگنی، کھانے، جہیز وغیرہ یہ اسلامی دور کا فتنہ نہیں ہے، یہ ہندوستان پاکستان کا مسئلہ ہے. صرف یہ سوچیے کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، اگر آج ابو حنیفہ ابن تیمیہ یا ابن قیم رحمہ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو کیا ان منگنی اور شادی کے کھانوں کی اجازت دیتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ان مشرکانہ رسومات کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف خلفائے راشدین کی طرح ہم کو کامن سینس استعمال کرتے ہوئے اجتہاد کرنا ہوگا بلکہ ایک وار اسکیل پر کام بھی کرنا ہوگا. رشتہ داروں اور تعلقات کے بتوں کو توڑنا ہوگا. یہاں پر اکرام مسلم کی سنت نہیں، جہاد کی سنت پر چلنا ہوگا. اور مریض کی آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ مریض کی جان عزیز بچانے کے لیے اگر ہاتھ یا پاؤں کاٹنے پڑے تو کاٹنا ہوگا. وہ دعوتیں جو سنت میں نہیں ہیں انہیں برا کہنا لیکن پھر بھی شرعاً جائز کر کے ان میں شریک ہونا اور جا کر سمجھانا، یہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج کے مریض کو سرجری اور کیموتھراپی دینے کے بجائے ہومیوپیتھی کی میٹھی گولیاں کھلانے کے برابر ہے. آج کی شادیوں کی بربادی کو روکنے کا طریقہ قرآن اور حدیثوں میں موجود ہے. اگر ہم یہ اپلائی کریں تو انشاءاللہ ایک انقلاب آ سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اے ایمان والو، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں اور کوآپریٹ مت کرو، ہرگز کوآپریٹ مت کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا آسان راستہ دکھایا ہے کہ من رأى منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ورنہ اگر استطاعت نہیں تو زبان سے روکے یا کم از کم دل سے برا سمجھے. دل سے برا سمجھنے کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی میں جانا تو دور کی بات ہے، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بائیکاٹ کر رہا ہے سمپلی اس کا بائیکاٹ کر دیجئے. اس کی دعوت میں جانا، کھانا اور پھر اس کو سمجھا کر آنا یہ بالکل غلط ہے. پھر آپ نے وہ آیت سنی ہوگی جس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ ایک دوسرے کے گھر پانی پینے سے بھی ڈرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. آج اس کی تشریح یہ ہے کہ سسٹم یا رواج کے نام پر جو کچھ خوشی سے لینے اور خوشی سے دینے کا جو رواج چل پڑا ہے یہ ایک جھوٹ ہے. سب جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سوشل بلیک میل ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے کا خوف ہے، یہ شان اور دکھاوا ہے. اور ایسی دعوتوں کو کھانا اس آیت کی کھلی نافرمانی ہے. اور آخری میں وہی آیت، وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جو حدیث ہر شادی، ہر دعوت نامے کے اوپر شائع کی جاتی ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی. جو نکاح کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اب اس کو فالو نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میری سنت کو فالو نہ کرے بس وہ مجھ سے نہیں. بھائی فیصلہ آخری میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم جب بھی ان شادی کے کھانوں کی حرمت پر کوئی آڈیو یا ویڈیو بھیجتے ہیں تو لوگ جواب میں ہم کو آپ کی ویڈیو بھیجتے ہیں اور اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ برس سے لڑکی کے باپ کے خرچ پر ہونے والی غیر شرعی دعوتیں کھاتے کھاتے ان کے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ وہ ان کھانوں کو نہیں روک سکتے. اس لیے آپ کی یا کسی کی بھی ویڈیو میں اگر ان کے مقصد کی کوئی چیز ان کو مل جاتی ہے تو فوری بھیجتے ہیں. اس لیے ہمارا اصل مقصد آپ کے بہانے ان کو صحیح بات سمجھانا تھا. اگر آپ کی دل شکنی ہوئی ہو تو بخدا یہ ارادتاً نہیں ہے. ہم معذرت خواہ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.